नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यत्लून लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त माअनी वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तफसीर हमारी सूरह आले इमरान आयत नंबर 98 से है। आले इमरान 98। कुल या अहलल किताबी, आप कह दीजिए ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफ्र करते हो बे आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत का, क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयत का। वल्लाहु, और अल्लाह ताला शहीदुन, गवाह है, अला मा तामलून, जो भी तुम कर रहे हो। आप पीछे से मुसलसल पढ़ रहे हैं कि जो अहले किताब हैं यहूद और नसारा मान कर नहीं दे रहे किसी सूरत से कुरान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को, और उनको हर तरीके से समझाया जा रहा है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस निकाल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई शक शुबा, कभी कोई एतराज। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कह रहे हैं कि आप इनसे फाइनल बात करें, दो टूक बात करें कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। ऐ अहले किताब, आखिर क्यों तुम अल्लाह की आयत का इनकार करते हो। और अल्लाह की आयत से मुराद यहाँ पर क्या है? दोनों किस्म की आयत हैं। एक तो सबसे पहले तो जाहिर है यहाँ पर निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हैं, जिनकी उनकी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बय्यन आयत निशानियां मौजूद थी, उसके बावजूद वो इनकार कर रहे थे। और फिर जाहिर है जो कुरान की आयत उतरी थी उस पर ईमान नहीं ला रहे थे। तो दोनों किस्म की आयत मुराद है कि अहले किताब, आखिर तुम क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है कि तुम अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को अच्छी तरह जानते हो, उनको पहचानते हो, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। हालांकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वल्लाहु शहीद, अल्लाह ताला गवाह है, अला मा तामलून, तुम जो भी अमल कर रहे हो। हाँ? अल्लाह ताला देख रहा है तुम्हारे हाल अमल को, तुम्हारे दिलों के इकरार को भी जानता है कि तुम दिल से, इस बात पर भी अल्लाह ताला गवाह है कि तुम्हारे दिल जान रहे हैं, मान रहे हैं, यहूद और नसारा तुम्हारे दोनों के, कि ये सच्चे रसूल हैं, अल्लाह का कलाम लेकर आए। और तुम्हारा ऊपर से इनकार निशानियों की तस्दीक के बावजूद, तो सब कुछ देख रहा है, इस सब चीजों पर वो गवाह है, और फिर यकीनी तौर पर तुम्हारी एक दिन पकड़ भी कर लेगा। या अहलल किताब, कुल या अहलल किताब, कह दीजिए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, आखिर क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से लोगों को। तसुद्दून का जो लफ्ज है ये सद्दा या सुद्दू से, और अब पहले भी पढ़ चुके हैं, सद्दा या सुद्दू के मानी होते हैं खुद भी रुकना और दूसरे को भी रोकना। तो अहले किताब, आखिर क्यों तुम खुद भी रुकते हो और दूसरों को भी रोकते हो। अल्लाह की आयत से खुद भी रुक रहे हो, ईमान लाने से दूसरों को भी रोकते हो अल्लाह के रास्ते से। उनसे उनसे कहते हो, बहुत सारे तरीकों से रोकते थे ना, वो जानते तो थे कि सच्चे नबी हैं। तो अल्लाह ताला यही पूछ रहे हैं कि तुम आखिर, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि ये सच्चे नबी हैं, उसके बावजूद एक तो तुम खुद ईमान नहीं ला रहे, फिर दूसरों को भी रोकते हो, तो क्यों ऐसा कर रहे हो। अहले किताब, पूछे इनसे, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, तुम क्यों अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकते हो और दूसरों को भी रोकते हो। हालांकि तुम्हें तो चाहिए तो यह था कि तुम लोगों को हकीकत बताते, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताते। तुम्हारा काम तो लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना था, तुम्हें तो यही काम देके पहले भेजा गया था ना, तुमको फजीलत ही इसी काम के लिए दी गई थी कि तुम लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते, कि हाँ ये सच्चे नबी हैं, उनकी निशानियां सच्ची हैं, ना कि तुम खुद भी रुक रहे हो दूसरों को भी रोक रहे हो। तो यहूद कैसे कैसे रोकते थे लोगों को, ये बहुत सारा पीछे आप पढ़ चुके हैं, किस किस तरीके से रोकते थे, अभी पिछली दफा भी हमने पढ़ा। तो अपने तर्ज अमल से रोकते थे, और अपनी गुफ्तगू से रोकते थे,
کبھی اپنی یعنی زبان سے روکتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہاں اس قسم کی گول مول باتیں کرتے تھے کہ نبی تو ہیں لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف امیوں کے لیے ہیں. ہاتھ سے بھی روکتے تھے. مختلف یہ قسم کی چالیں چلتے تھے اور مسلمانوں پہ تشدد بھی کرتے تھے، لڑائی جھگڑے بھی کرتے تھے اور تنقید کر کے روکتے تھے، شک و شبہات پیدا کر کے پھیلا کر روکتے تھے. یہ سب پیچھے آپ نے پڑھا نا کیسے کیسے انہوں نے شک و شبہات پھیلائے کہ نہیں کعبہ کیوں تبدیل ہوا اور یہ سب کچھ. تو یہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن یہاں پر خاص طور پر جن ان چال کا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لما تصدون عن سبیل اللہ، کیا کرتے ہو تم اللہ کے راستے سے؟ کیا روکتے ہو لوگوں کو؟ کس طریقے سے؟ کہ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجا، ٹیڑھا پن، وانتم شہدا، حالانکہ تم گواہ ہو. تبغونہا کا ورڈ تو بغی سے ہے، تلاش کرنا، چاہنا، اور عوجا بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کجی یا ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں، ٹیڑھا ہو جانا، ٹیڑھا پن کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہو تم؟ کس طرح سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو تم اس میں ٹیڑھا من تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. جو ایمان لے آئے، من آمنا تبغونہا عوجا، اس کے دل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر شبہات پیدا کرتے ہو، اس کے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو اس میں، یعنی اس کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہو، شک و شبہات ڈال ڈال کر کہ کسی طرح سے وہ اسلام سے مشکوک ہو جائے اور پھر جائے. وہ انتم شہدا، حالانکہ تم گواہ ہو، گواہ ہو کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو. تم خود جانتے ہو کہ نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے. تو یہود کیا کرتے تھے؟ کیسے ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے؟ جو ایمان لے آتا تھا تب گناہ وجہ کہ کوئی مسلمان ہوتا تھا تو طرح طرح کے اس کے دل کو شک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے. مسلمانوں کو ورگلاتے تھے کہ جس آخری نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی وہ یہ نہیں ہے نا، کیونکہ اگر یہ وہ والے نبی ہوتے، سچے نبی، تو قبلہ کیوں تبدیل ہوتا؟ یہی پڑھا نا اپنی پچھلی تفسیر میں. وہ قبلہ جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، بیت المقدس، تو وہ کیوں تبدیل ہوتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے ڈیٹیل طریقے سے دے دیا کہ نہیں، اولا بیتن جو ودیا للناسی للذی ببکہ، وہ تو مکہ میں ہی ہے، پہلے سے وہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر سچے نبی ہوتے تو حرام چیزوں کو کیوں حلال کرتا؟ گائے کا اونٹ کا گوشت اور دودھ کیوں پیتا؟ یہ تو ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھا، یعقوب علیہ السلام نے بھی حرام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جواب دے دیا، تمام اعتراضات کے جواب دے دیے گئے. اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے شک و شبہات جو تم نے پھیلائے، جو چالیں چلی، ان کے تمہیں جواب دے دیے گئے ہیں. تو اب ان سے پوچھیں کہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، واضح کر دی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اے اہل کتاب، کیوں تم اتنی ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں تم خود بھی رک رہے ہو اللہ کی راہ سے، مسلمانوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہو، گمراہ کرتے ہو، خود بھی سیدھے راستے سے رک رہے ہو، دوسروں کو بھی روک رہے ہو؟ تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو، وانتم شہداء، تمہارے دل جانتے ہیں، تمہاری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، سب سے زیادہ تو تم ہی جانتے ہو کہ یہ دین بھی سچا ہے اور رسول بھی سچے ہیں. تو یاد رکھو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے تم جو بھی عمل کرو، غافل نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ آ رہی ہے، تمہارے چالوں سے، تمہاری سازشوں سے، تمہارے دل کی جو کدورتیں ہیں اور جو بغض اور اناد ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے ہو، خود بھی رک رہے ہو، دوسروں کو روک رہے ہو، اس سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور تم اس کی پکڑ سے بھی دور نہیں ہو. تو اس آیت میں بھی، دو آیات میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. سبق کیا ہے؟ کہ دیکھیں یہود اپنی گفتگو سے، کبھی طرز عمل سے اللہ کے راستے سے روکنے والے بنتے تھے. تو اگر آج کا آپ ماحول سوچیں تو آج بھی کئی دفعہ انسان اپنی گفتگو سے، اپنے کسی غلط طرز عمل سے، اپنے کبھی کسی ایک غلط عمل کی وجہ سے، غلط زبان کی وجہ سے دوسرے کو دین سے، قرآن سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے. کب؟ جب ہم میں سے کوئی بھی قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے،
دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو بہت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اس قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. وہ ایک طرح سے ججمنٹ کے اندر ہوتا ہے لوگوں کے. تو جب ایسا انسان جو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، قرآن کا پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، کسی کی غیبت چغلی کرتا ہے کسی کے سامنے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، غلط طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو کیا میسج کر رہی ہوتی ہے؟ اور آپ ایسے جملے سنتے بھی ہیں کہ ایسا قرآن پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ہم نہ ہی پڑھیں. تو ہم کیا بن جاتے ہیں پھر؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے قرآن کے سفیر ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن کی طرف، دین کی طرف آنے سے خدا نہ کرے روکنے والے بن جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، ان سے پوچھے کیوں آخر ایسا کر رہے ہیں. اللہ کی آیات کا انکار، لوگوں کو روکنا. یاد رکھیں 2 دفعہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ نا، گواہ ہے اللہ ما تعملون. دوبارہ خبردار کیا گیا وما اللہ بغافل عما تعملون. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب ہوتا ہے تو اہم بات ہوتی ہے. تو یہاں بھی بہت اہم بات اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کو جو ہے خبردار کر رہے ہیں ان کے یہود کی چالوں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے ہیں کتاب، ایک گروہ اس میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات سنو گے، تو کیا ہوگا؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو رد سے. ٹھیک ہے، پھیر دینا، پلٹا دینا. وہ پھیر دیں گے تم کو، پلٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کر. یہ انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، یہ اہل کتاب ہمیشہ سے مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن رہے ہیں. ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کسی طرح پھیر دیں، شک و شبہات ڈال کے، کبھی دین کے بارے میں، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی طرح سے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیں اور یہ دین سے ہٹ جائیں. لیکن یہاں پر خاص طور پر ایک خاص واقعے کی طرف جو ہے اشارہ ہے اس میں، اس آیت میں. اس کا شان نزول ایک خاص بیان ہوتا ہے. اور فریق من الذین اوتوا الکتاب کی جو بات ہو رہی ہے کہ ایک خاص طور پر اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی جو ان میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، تو یہ ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں سے مراد کیا ہیں؟ یہود مراد ہیں. اور یہود میں بھی خاص طور سے یہاں پر اس آیت میں یہود مدینہ مراد ہے کہ اگر تم نے یہود مدینہ کی بات سنی، اطاعت کی تو ان کی باتوں میں آئے، تو یہ تو تم کو پلٹا دیں گے، پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. تو اس آیت کی شان نزول میں ایک خاص واقعہ روایت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بخاری میں یہ واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے انصار کے 2 بڑے گروہ تھے، اوس و خزرج. جو انصار بعد میں کہلایا نا ایمان لانے کے بعد، پہلے تو وہ مشرک تھے. تو مشرکین اوس کے 2 گروہ تھے سمجھ لیں، جو بعد میں انصار مدینہ بن گئے، اوس و خزرج. تو اوس و خزرج جو تھے یہ کوئی آپس میں غیر قبائل نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے. لیکن ہوا کیا تھا کہ ان کے زمانے جاہلیت میں ان کے آپس میں ایک تنازع ہوا، جس کے نتیجے میں ایک آدمی قتل ہو گیا. اس کے بعد ایسی دشمنی ہوئی کہ سالہ سال تک اوس و خزرج میں انتقامی جنگ چلتی رہی، اور 120 سال تک تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے درمیان جنگ چلتی رہی، جس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے، بے عین الف اور سے، جنگ بواس. تو یہ 120 سال تک اوس و خزرج کے درمیان چلتی رہی. تو اب یہود جو ہیں، وہ جو یہود مدینہ تھے، ان کی جنگ کو ہوا دیتے رہے، کیونکہ یہ یہود ان کو ہتھیار بیچتے تھے. تو ایک تو ان کا کاروبار چمکتا تھا، یہود مدینہ کا جو بزنس تھا مدینہ میں، وہ ویپنز بنانے کا تھا. تو یہ جنگ کو ہوا دیتے رہے اوس و خزرج کی زبان جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ.
تاکہ ان کے ہتھیار بکے. اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہے تھے کہ ان کو ڈیوائڈ رکھو اور رول کرتے رہو. تو اوس و خزرج کی اس عداوت جو 120 سال تک چلتی رہی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکی. پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تشریف لے آئے، تو اوس و خزرج دونوں مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہو گئے تو ایسی ان کی آپس کی عداوت جو تھی وہ تبدیل ہوئی دوستی میں، اسلام کی نعمت کی وجہ سے، کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور اس کا بھی آگے ابھی آپ ذکر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی واقعے پر ذکر کریں گے کہ یہ اللہ کی نعمت تھی کہ جس کو یاد کرو اللہ کی نعمت، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بین نعمت اخوانا. آگے یہ بات آئے گی ابھی. تو بہرحال اسلام لے آئے، تو اسلام کی نعمت سے ان کی آپس کی جو رنجشیں عداوت تھی وہ دور ہو گئی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بہن اسلام کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، لڑائیاں بند ہو گئی. اور لڑائی بند ہو گئی تو یہود کے ہتھیار بھی بکنا بند ہو گئے. اور خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جو انصار اور مہاجرین نے مل کر لڑی تھی، اوس و خزرج کے لوگ اس میں شامل تھے، تو یہود کے انات میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایک طرف تو ان کا اسلحہ بکنا بند ہو گیا، دوسری طرف مسلمان ایک عظیم قوت بن کر سامنے آ گئے. تو اب یہود جو ہے وہ ترکیبیں سوچنے لگے کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑائیں. تو ان کا ایک بوڑھا عقل مند شخص یہودی تھا جس کا نام شماس بن قیس آتا ہے. شماس بن قیس، شین میم الف سین، ٹھیک ہے، شین میم الف سین سے بن قیس. تو اس نے یہودیوں کو جمع کر کے ان میں سے 2-3 آدمی تیار کیے یہود کے کہ مسلمانوں کی اوس و خزرج جو ہے ان کی محفل میں جائیں، وہاں جا کر ان کو پرانی لڑائیوں کے بارے میں اشعار وغیرہ سنا کر دوبارہ سے وہ جنگ بواس وغیرہ کا ذکر چھیڑ کر ان کو یاد دلا دیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا وہاں جا کر. تو بس کیا ہوا، یاد آ گیا ان کو، اب یہ مسلمان ہو چکے تھے. دونوں طرف سے تو میں شروع ہو گئی اوس و خزرج میں، اب جو مسلمان ہو چکے تھے. اور قریب تھا کہ جنگی دوبارہ چھڑ جاتی، کیونکہ یہ لوگ آپس میں کہنے شروع ہو گئے کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو دوبارہ زندہ کر کے لوٹا سکتے ہیں، جنگ بواس کو. لیکن اتنے میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند مہاجرین کو لے کر فوراً وہاں پہنچے اور جا کر آپ نے ڈانٹا کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر یہ کیا ماجرا ہے. تو رسول اللہ کی بات سے انصار کی آنکھیں کھل گئی نا، فوراً ان کو سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے خلاف سازش کی گئی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، وہ گلے مل گئے اور رونے لگے اور بچ گئے. بہرحال تو تباہی سے بچا لیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، سبحانہ تعالیٰ نے. دوبارہ جنگ چھڑ جاتی، وہی جاہلیت شروع ہو جاتی. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی جو کتاب دیے گئے ہیں، تو یردوکم، وہ تم کو پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. تو اس کے 2 معنی بنتے ہیں. ایک تو سادہ سا معنی ہے نا کہ اگر تم یہودیوں کی بات مانو گے، ان کی باتیں سنو گے، تو ان کا تو مشن ہی ہے تمہیں اسلام سے پھر مرتد بنا کر دم لیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو اس واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیں، اور جنرل بھی اس کے معنی بنتے ہیں، کہ تمہیں یہ آپس میں لڑا بھڑا کر کافر بنا دیں گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، مسلمانوں کے جو آپس کے جھگڑے اور اختلافات ہیں، اگر وہ قتل اور غارت گری تک پہنچ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کفر بن جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے، قتل، غارت گری کو سخت الفاظ سے تعبیر کیا ہے. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کی پکار پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے. تو جاہلیت کی پکار کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ دور آپ نے ابھی اوپر بھی کہا نا کہ آپ نے جا کے کیا کہا اوس و خزرج کو کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار. تو اس حدیث میں بھی جاہلیت کی پکار کا معنی کیا ہے؟ کہ آپس میں لوگوں کو، مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا کرنا اور اس کو قتل اور غارت گری تک پہنچ جانا. تو مسلمان اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کریں اور معاملہ قتل و غارت گری تک پہنچ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ کفر تک پہنچ جانا ہوتا ہے. نسائی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، ٹھیک ہے.
بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بہت ہی آپ نے سنی بھی ہوگی، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کے عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں، عزتیں بھی، جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ دن کون سا تھا؟ عرفات کا دن تھا، حج کا۔ مہینہ کون سا تھا؟ حج کا۔ اور شہر کون سا تھا؟ مکہ تھا، حرمت ہے۔ تو مزید آپ نے فرمایا، سن لو میرے بات، ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی اگر مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں مانیں گے تو کافر بن جائیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے، آپ ڈائریکٹ کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں اور عام کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ کانٹیکس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے موجودگی میں جاہلیت کی پکار ہے، اور اگر کہیں جنگ چھڑ جاتی خدا نہ کرے اوس و خزرج میں سازش کے بنا پر، تو وہ ظاہر ہے وہ کافرین ہو جاتے، ایک دوسرے کی گردن مار کے کافر بن جاتے، کفر کے لیول پہ آ جاتے۔ تو یہ معنی اس کا بنتا ہے یہاں پر۔ تو اس آیت میں، لیکن یہ تو ڈائریکٹ کانٹیکس ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر مسلمان مسلمان کو مارتا ہے نا تو قتل عمد کی کتنی بڑی سزائیں ہیں، ابھی آگے اب انشاءاللہ پڑھیں گے، بہت سخت سزا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ لیکن ہمارے لیے بھی اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی اختلاف نہ ہو، رشتہ داروں میں یا دوستوں میں اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن سبق کیا ہے؟ اگر زندگی میں کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی پرانی اختلافی باتوں کو دہرانا نہیں چاہیے، یہ ہے سبق۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا نا اسے خضرت کے ساتھ، ادھر جاتے ہیں، بھرتے بھرتے جو ہے نا وہ کھرن جیسے اوپر جم رہا ہوتا ہے نا، وہ اکھڑ جاتا ہے، زخم تازہ ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اختلافات کا خطرہ ہوتا ہے، پھر سے دل میں میل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی دل میں خیال آئے بھی نا پرانے اختلافات کو، تو اس کو جھٹک دینا چاہیے، فوراً بھول جانا چاہیے، دل صاف کر لینا چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ ترین سبق ہے ہمارے لیے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ اہل ایمان سے کتاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر۔ تتلا کا لفظ بھی جو ہے تلا یتلو سے، تلاوت سے، اور ایک تا اس میں مؤنث کی ہے، پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم، اور تم میں رسول، اس کا رسول موجود ہے۔ تو پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک اہل کتاب کے ایک گروہ کی تم نے بات مانی، جن کا مشن یہ ہے کہ تمہیں وہ اسلام سے پھیر دیں، تو وہ تمہیں دین سے پھیر ہی دیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا خبردار کر رہے ہیں؟ پکا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کہ کیسے پکا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیفا کا جو لفظ ہے نا، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو حیرت کے لیے ہوتا ہے اور اس بات بھی ہوتا ہے۔ کیفا یعنی حیرت کیا ہے کہ ایسا تم کر ہی کیسے سکتے ہو کہ تم کسی اہل کتاب کی باتوں میں آ کر لڑائی جھگڑے شروع کر دو یا ارتاد مرتد ہو جاؤ، کیسے کر سکتے ہو؟ تو حیرت کے لیے بھی ہے، اور اس بات کیا ہے کہ یعنی ایسا تم کر ہی نہیں سکتے، اہل ایمان، حیرت ہے اور اس بات بھی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو اہل ایمان کہ آپس میں اتنا اختلاف کرو کہ نوبت قتل و غارت گری اور کفر تک پہنچ جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کیونکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات اتر رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتر رہی ہیں، واضح احکامات تمہارے پاس آ رہے ہیں، موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، وفیکم رسول ہی، جو تم کو آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، تم کو بتا رہے ہیں کہ اختلافات کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہر موقع پر تمہیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا خاص شان نزول میں جو واقعہ ہے کہ اتنا اختلاف ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کے سارا اختلاف دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے
تمہارے پاس آیات موجود ہیں کہ مسلمان سے نہیں لڑ سکتا، اس کا حل بھی موجود ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اختلافات کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو تمہیں آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تو ایسا تم کیسے کر سکتے ہو؟ پکا کر رہے ہیں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، ان کی سازشوں سے خبردار رہو. کیف تکفرون، ایسا ہو ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہی کیسے سکتے ہیں کہ تم اتنا اختلاف آپس میں کر لو مسلمانوں کہ نوبت آپس کی قتل و غارت گری اور کفر تک پہنچ جائے، جبکہ تمہارے پر آیات پڑھی جا رہی ہیں اللہ کی، تمہیں رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، عمل کر کے دکھا رہے ہیں، ایک ایک لمحے پر تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. تو دراصل اس آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے حال بتایا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں اور پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. حل بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اب کیسے حل بتایا آپ دیکھیں، رہتی دنیا تک کے لیے حل بتایا گیا. خاص کانٹیکس میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کے منع کر دیا، لیکن اس آیت پہ آپ غور کریں تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کیسے تم آپس میں کسی کی سازش کا شکار ہو سکتے ہو، پروپیگنڈے کا مسلمانوں تم شکار ہو سکتے ہو، جبکہ تم پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہیں. تو حل بتایا گیا. حل کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلے یہ حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اللہ کی آیات پڑھتے رہو. اللہ کی آیات جو تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھو، اس کے معنی اور مطلب کو پڑھو، اور دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، خدا خوفی پیدا کرو. تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑا سکتی، کیونکہ دیکھیں ایسی کوئی بھی طاقت دنیا میں موجود نہیں جو انسانوں کے آپس کے جھگڑے ختم کروا سکے، رکوا سکے، سوائے اللہ کے نام اور اللہ کی ذات اور اللہ کے تقوی کے. اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر کوئی مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہو وہ جھگڑا چھوڑ سکتا ہے. ایسا کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی تقوی ہو، وہ اللہ کی آیات سننے پر، اس کے احکامات سننے پر جھگڑا چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت دیکھیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ. تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا اتنا سخت دل کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ آپ سے اتنا لڑائی جھگڑا کرے کہ نوبت کہیں کی کہیں پہنچ جائے. تو اس لیے جس کے دل میں تھوڑا بھی خوف خدا ہوگا، وہ آیات سننے پر، جب اس کے اوپر تتلا علیکم آیات اللہ ہی کیا جائے تو وہ جھگڑا چھوڑ سکتا ہے. اس لیے جب بھی آپس میں اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی آیات سننی اور سنانی چاہیے کہ اس سے ریلیونٹ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا کہتی ہیں ہمارے جھگڑے کے متعلق. تو اور سنانی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی آیات سننے اور سنانے سے دل نرم پڑتے ہیں اور انسان جھگڑا چھوڑ سکتا ہے. اور جب انسان جھگڑا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پر بھی ہو، تو اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. اگر اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوشی کی خاطر انسان جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کی آیات سن کے جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے، تو بہت بڑا ریوارڈ ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے ایک کارنر میں، کنارے پہ گھر بنایا جائے گا، یعنی کارنر پلاٹ اس کو جنت میں ملے گا. تو اتنی بڑی جزا ہے اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑنے پر. سوچے نا، اتنی بڑی جزا ہے. تو کبھی بھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، نہیں میں حق پر ہوں، میں کیسے جھگڑا چھوڑ دوں، ذاتی اس کی ہے، ہوگی ذاتی اس کی. یہی تو بات ساری سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی دوسرے کی ذاتی بھی ہے، میں نے اللہ کے لیے نیت کر کے جھگڑا چھوڑ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ، میں نے دل میں نیت کی اللہ میں تیری خاطر چھوڑتا ہوں، تو اب آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ جنت کے وسط میں گھر ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حل بتا رہے ہیں مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں اور پروپیگنڈے سے بچنے کا، کہ آپس میں آپ لڑائی جھگڑوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی آیات کا سننا اور سنانا. دوسری چیز کیا ہے؟ اور اللہ کی خاطر جھگڑے چھوڑ دینا.
دوسری چیز مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں فوراً رسول اللہ کی طرف رجوع کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ موجود تھے تو ان کی طرف مطلب فزیکلی رجوع کرے. جیسے ابھی دیکھیں نا آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، انہوں نے منٹوں میں اوس خزرج کا سنگین جھگڑا ختم کرا دیا. اور جب آپ موجود نہیں ہیں تو ان کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے طرز عمل سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی جھگڑا اور اختلاف ہے اس کا حل ہم کیسے نکالیں سنت اور قرآن کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کیسے کیسے تم ان کی چالوں میں آ سکتے ہو اہل کتاب کی، جبکہ تمہارے پاس دو عظیم نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی آیات اور رسول اللہ کی سنت. تو اس سے رجوع کرو. کیسے تم ایسا کر سکتے ہو کہ غیر مسلموں کی چالوں اور ان کے پروپیگنڈے میں آ کر آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دو، جبکہ تمہاری حیرت ہے اللہ تعالیٰ کو. اور اس بات بھی ہے کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے جبکہ تمہارے پاس دو عظیم نعمتیں موجود ہیں. انتم تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیات قرآن تمہارے پاس موجود ہے، وفیکم رسول، رسول اللہ کی سنت تمہارے اندر موجود ہے. اس سے رجوع کرو. جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا گیا کہ اور ایک ترکیب بتائی جا رہی ہے جھگڑے سے بچنے کی آپس کے مسلمان کے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو تو سمجھ لو فقط تحقیق ہدیہ، وہ ہدایت پا گیا. کس کی ہدایت پا گیا؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب یہاں پر یا تسم کا ایک ورڈ ہے. یا تسم کا جو ورڈ ہے نا، وہ اس کا روٹ عین صاد میم ہوتا ہے، اسام سے ہے. اسام، اسام اصل میں ایسی رسی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز باندھ دی جائے، مضبوطی سے باندھ دی جائے. جیسے وسق بھی ہوتا ہے نا، تو اسام بھی ایسی رسی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز آپ بہت مضبوط طریقے سے باندھ دیں. اور اسام جو ہے نا وہ برتن کے ہینڈل کو بھی کہتے ہیں، دستے کو، جس سے آپ برتن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. تو اسی سے پھر لفظ اعتصام نکلا ہے، اعتصام، اور جس سے یہاں پر یا تسم ہے. تو یا تسم اعتصام سے مضار واحد مذکر کا صیغہ ہے. یا تسم جو ہے اعتصام سے مضار واحد مذکر کا صیغہ ہے کہ وہ جو مضبوط پکڑتا ہے یا مضبوط پکڑے گا. وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوط پکڑ لے گا، جس نے مضبوط پکڑا ہے اللہ کو، تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت اس نے پالی سیدھے رستے کی طرف. تو جھگڑوں اور سازشوں سے غیر مسلمز کی، اہل کتاب کی کون بچ سکتا ہے؟ تیسرا اس کا ایک ترکیب ٹپ بتائی جا رہی ہے، وہی بچ سکتا ہے جس نے وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے یعتصم باللہ کر لیا، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے اللہ کے ساتھ بن گیا. قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کو مضبوطی سے کب تھامتا ہے انسان؟ جب قرآن کو تھامتا ہے. قرآن کے احکامات، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ سے ہر چیز پر رجوع کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. تو جب ایسا انسان جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، قرآن سنت کو جس نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہوتا ہے، تو جب اس کا کسی سے اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ پر توکل کرتے ہوئے قرآن اور سنت سے رجوع کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے، ہدایت کا راستہ، اختلاف سے بچنے کا راستہ دکھا دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے. تو وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. تو اب آپ دیکھیں کیا پتا چلا ہمیں ان آیات سے کہ اختلافات سے بچنے کے لیے، اختلافات سے، سازشوں سے بچنے کے لیے، کسی بھی اہل کتاب کے پروپیگنڈوں سے بچنے کے لیے، کسی بھی اسلام دشمن قوم کے پروپیگنڈے اور سازشوں سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اللہ کو تھامنا ہوگا مضبوطی سے، یا تسم باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اور یا تسم باللہ کے مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دین کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے دین کو، قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ پر توکل کرنا. جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو صراط مستقیم آپ کیسے پا سکتے ہیں؟
ہدایت کیسے پا سکتے ہیں اس جھگڑے سے نکلنے کی، سیدھے راستے کی، کہ قرآن و سنت سے رجوع کیا جائے بجائے اپنی عقل اور اپنے نفس کے ہاتھوں میں چلے جانے کی۔ تو یہ پچھلی 2-3 آیات کو ہم نے تعویل خاص کی روشنی میں بھی پڑھا اور دیکھا کہ اوس و خزرج میں جھگڑا ہوا تو اس کے اوپر ان آیات کا رسول ہے، لیکن قرآن جو ہے نا وہ صرف تعویل خاص کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر دور کے لیے ہوتا ہے۔ تعویل عام جو ہر دور کے لیے ہوتی ہے، تو تعویل عام میں بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اختلافات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر کسی کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، تو اس سے اگر کسی کو بچنا ہے، سازشوں پروپیگنڈوں سے بچنا ہے، شیطان کے ہاتھوں نفس کے ہاتھوں جانے سے بچنا ہے، صراط مستقیم پانا ہے، تو 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کو سننا اور سنانا، اللہ کی آیات اور احکامات سے رجوع کرنا، اس سے رجوع کرنا کہ اس اختلاف کا اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع کرنا، آپ کے طرز عمل سے رجوع کرنا، آپ کی حدیث کو ذہن میں رکھنا۔ جیسے اتنی خوبصورت حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی حق کے راستے پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اللہ کی خاطر، تو جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ تو جس نے یہ یاد کر لی، اس کے اوپر عمل کر لیا، سنت رسول حدیث کے رسول کے اوپر عمل کر لیا، تو فقط ہو دیا الی صراط مستقیم، اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 کیا چیز کرنی ہے؟ اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کو سننا، سنانا، سمجھنا، ان سے رجوع کرنا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، اس پہ رجوع اور اس کو یاد رکھنا۔ اور نمبر 3، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی دین و شریعت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنا جو ہوتا ہے نا، وہ وہی ہے جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا واللہ سمیع علیم۔ کیا پڑھا تھا؟ جس نے طاغوتوں کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا سچا، یا تسلیم باللہ کر لیا، وہی بات ہے نا، اللہ کو مضبوطی سے سمجھ لیا، تو تحقیق بس سمجھ لیں اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، عروۃ الوثقیٰ تھام لیا، جس کا کوئی ٹوٹنا ہے ہی نہیں، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ جس نے مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا، اس کی شریعت کو تھام لیا، پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو یخرجوہ من الظلمات الی النور کر دیتا ہے، اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں۔ تو سیم بات یہاں پر بھی ہے کہ جس نے یاتسم باللہ کر لیا، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے احکامات پر چلا، سنت رسول سے اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا، اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں اللہ کی خاطر جھگڑے چھوڑ دیے، تو کیا ہوگا؟ سمجھ لیں کہ وہ اندھیروں سے نکل کے نور میں آ گیا، نور میں آ گیا، اور سارے اندھیرے اس کے پیچھے رہ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا سے اگین خطاب ہے، یقینی طور پر اہم خطاب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ کتنا تقوی اللہ کا اختیار کرو؟ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کتنا تقوی اللہ کا اختیار کرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس کے تقوی کا، اس سے ڈرنے کا۔ تقاتی ہی تو ضمیر ہے نا اس کا، تقاتی اصل میں تقاتن ہے، تقوی ہی اس کے معنی ہوتے ہیں، ڈرنا اور بچنا۔ ٹھیک ہے، تو کتنا تقوی اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا، اللہ سے کتنا ڈرو، کتنا تقوی اختیار کرو، جتنا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کو۔ سوچیں، ولا تموتن، اور ہرگز نہ تم مرنا، الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ یقینی طور پر اس حالت میں موت آنا چاہیے کہ تم فرما بردار ہو۔ تو سب سے بڑا حل بتایا جا رہا ہے کہ آپس کے اختلافات، جھگڑے وغیرہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں، سازشوں سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، صراط مستقیم کیسے مل سکتا ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو بڑے سے بڑے جھگڑے ختم کروا سکتا ہے۔ تقوی اللہ، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے نا، وقی اس کا روٹ ہوتا ہے، واو قافیہ،
تقوی اللہ کا ایسا ڈر ہوتا ہے جو انسان اور برائی کے درمیان حائل ہو جائے. تو انسان بہت ساری بڑی سے بڑی چیزیں تقوی کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے. یا تقوی کی ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی احتیاط اور پرہیز سے زندگی بسر کرنا کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یعنی انسان احتیاط والی زندگی گزارے. یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی ڈیفینیشن بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ تقوی ایسی چیز ہے کہ سمجھ لو کہ تم ایک ایسے تنگ راستے سے گزرے جس کے آس پاس جو کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، تو اب تم نے اس تنگ راستے سے ایسے گزرنا ہے کہ تمہارے کپڑے اس جھاڑیوں میں نہ الجھیں اور تم آرام سے اس سے گزر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے تقوی کہ بچ کر اور ڈر کر زندگی گزارنا، احتیاط والی زندگی گزارنا، کہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور چاہے معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا حقوق العباد کا ہو یا اللہ کی کسی بھی مخلوق سے متعلق ہو، تو انسان پہلے سوچے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو یہ ہوتی ہے تقوی والی زندگی. لیکن اس آیت میں صرف تقوی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، اس میں تو بہت زبردست بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یا الذین آمنو کو بہت اہم بات بتا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا کہ جب یا الذین آمنو کی بات ہے تو الرٹ ہو جاؤ، بالکل ہمہ تنگوش ہو جاؤ. تو ہمہ تنگوش ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ صرف تقوی اختیار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا حق کا تقاتے ہی، جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. یعنی صرف جو ادنا درجہ ہے تقوی کا اس پر اکتفا نہ کرو، ہلکے درجے پر تقوی کا اکتفا نہ کرو کہ بڑے بڑے کچھ جو چیزیں ہیں، ریچولز ہیں، کچھ اعمال ہیں، اس میں اللہ کا ڈر موجود ہے اور باقی جو کام ہے اس میں آپ من مانی کرتے رہیں. ایسا نہ کرو، بلکہ اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرو کہ ہر کام سے پہلے یہ خیال ہو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. ہاں ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزوں میں اللہ کا تقوی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز میں پڑھتی ہوں اللہ سے ڈرتی ہوں، روزے میں رکھتی ہوں اللہ سے ڈرتی ہوں. تو لیکن کیا ہوا جب حقوق عباد کی بات آئی، جب کسی سے کوئی معاملات کی بات آئی تو میں نے اپنی منمانی کر لی کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ جاتی ہے، میں تو اس کو معاف نہیں کر سکتی. تو یہ پھر حق کا تقاتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ نہیں، ادنا درجے کا تقوی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، جیسا کہ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے. کتنا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، سوچیں ذرا بیٹھ کے، کتنا ڈر ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کتنا حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. تو جو متقی ہوتا ہے نا، متقی تقوی والا، جس کے دل میں اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حساس ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ باشعور ہوتا ہے اور با علم ہوتا ہے. تقوی پیدا ہی علم سے ہوتا ہے نا. تو جو تقوی والے لوگ ہیں انہیں یہ علم اور شعور ہوتا ہے کہ کس بات سے اللہ ناراض ہوگا اور کس سے راضی ہوگا. متقی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ کو پہچان کر اس کی معرفت رکھ کے ان کو اللہ کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا کوئی اللہ سے ڈرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو کہ بہت مشکل بات ہے، مشکل تو نہیں ہے نا. کہ جو متقی ہوتے ہیں نا، حق کا تقاتے ہی کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں کہ کتنا کوئی ان سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے یہ ہر چیز میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو متقی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت رکھنے والا، حساس، سینسٹیو، باشعور، با علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی اہمیت کو جانتا پہچانتا ہے. اس کے دل میں اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے ناراض نہ ہو. تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ میرے کس کام سے راضی ہوگا اور کس کام سے ناراض ہوگا. جبکہ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ تو نہیں سوچتے. یا جو ادنا درجے کا تقوی رکھتے ہیں وہ ہر معاملے میں تو نہیں سوچتے
کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں، ہاں، لوگوں سے معاملہ کرنے جا رہی ہوں یا کوئی اور کام کرنے جا رہی ہوں، تو اللہ اس سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ وہ نہیں کرتے. بہت دفعہ جو ہے خواہش نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ عدو مبین کے چکر میں آ جاتے ہیں. لیکن تقوی والے جو ہیں وہ نہ نفس کے ہاتھوں میں جاتے ہیں اور نہ ہی جو شیطان ہے اس کے شکنجے میں آتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ جو متقی ہیں وہ شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں. شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو متقی جو ہے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، ہاں، وہ حساس کیوں ہوتا ہے؟ سوچے نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، اس لیے میں آپ کو ایلابوریٹ کر رہی ہوں کہ تقوی کیا چیز ہے. اللہ کا ڈر ہے، سمپل ڈیفینیشن. اللہ کا ایسا ڈر ہے جو انسان اور اس کے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے. اللہ انسان کوئی بھی گناہ کا کام کر ہی نہ سکے. یہ سمپل ترین ڈیفینیشن ہے تقوی کی. اور جس کے دل میں ایسا ڈر پیدا ہو گیا وہ متقی ہے. تو متقی حساس اور باشعور اور با علم ہوتا ہے. کیوں حساس کیوں ہوتا ہے متقی؟ کیونکہ دیکھیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا متقی، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، زندہ دل کا مالک ہوتا ہے. اور دل کیوں زندہ ہوتا ہے اس کا؟ کیونکہ اس کے دل کو ایمان کی زندگی ملی ہوئی ہوتی ہے نا. قرآن کہتا ہے، قرآن اسی کو زندہ کہتا ہے جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہو. سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، الانعام 122. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتن، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی، وجعلنا لہ نورن، اور اس کو ایک نور دے دیا، نور ایمان. تو یمشی بھی فی الناس، جس کے درمیان وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ اس لیے حساس، باشعور، با احتیاط زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے. اور دل زندہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو زندگی ملی ہوتی ہے نور ایمان کی. اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہوتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا متقی، اس کا دل، زبان اور سوچ میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے. یہ ہے متقی کی پہچان. پہچان کیا ہے متقی کی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے متقی کی؟ ہم خود سب پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے اس کے دل میں، زبان میں اور سوچ میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے. اور جس کی دل، زبان اور سوچ میں ہر وقت اللہ موجود ہو نا، تو یقیناً اس کا ہر عمل بھی پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ سوچ کے دیکھیں نا. ظاہر ہے جس کے دل میں بھی اللہ ہے، جس کی سوچ میں بھی اللہ ہے موجود ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے کانشیس میں اللہ موجود ہے، اس کی زبان میں بھی اللہ ہوگا. اللہ کے خلاف اس کی زبان نہیں چل سکتی، اس کی سوچ نہیں جا سکتی، اس کا وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. پھر عبداللہ بن مسعود جو ہے نا، انہوں نے اس کے حق تقات ہی کی بہت اچھی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ یہ جو ہے اللہ سے ڈرنا کہ جیسا کہ اس کا حق ہے. حق تقات ہی بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. اس کی تعریف انہوں نے بہت جامع بیان کی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حق کیسا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ نمبر 1 کہ انسان وہ کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ نہ کرے جس سے روکا گیا ہے، اور اس کام سے بھی رک جائے جو کام مشتبہ ہے، یعنی شک والی چیزوں سے بھی رک جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے اس میں، حق تقاتے ہی میں، عبداللہ بن مسعود کی ڈیفینیشن میں. جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کرے، جس سے روکا اس سے رک گئے. یہ تو عموماً کر لیتے ہیں نا، لیکن اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حق تقاتے ہی یہ ہے کہ انسان حرام کے علاوہ جو بھی شک والی چیزیں اس سے بھی رک جائے. جیسے آپ کو وہ ایک حدیث پہلے میں نے کہیں بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مشتبہ چیزوں سے رکنے سے کیسے کہا ہے. مثال دی کہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو اگر کسی بادشاہ کے بیک یارڈ کی باڑ کے قریب قریب چرائے گا، قریب قریب، تو اس میں ایک ظاہر ہے کسی نہ کسی وقت اس کی جو بھیڑیں ہیں وہ اس باڑ کو کراس کر جائیں گی. تو اسی طرح انسان اگر صرف آرام سے بچتا ہے اور مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا تو سمجھ لے کہ وہ بھی اسی طرح پھر باڑ کے قریب قریب ہے، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کے قریب قریب ہے. اور اگر وہ شک والی چیزوں کو نہیں چھوڑے گا تو کبھی نہ کبھی یہ ایک احتمال رہے گا کہ وہ حرام میں انوالو ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حق تقاتے ہی کیا ہے کہ جیسا کیا کہ اللہ سے ڈرنے کا کہ مشتبہ چیزوں میں چھوڑ دیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسا کیا جائے کہ جیسا اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو بلایا نہ جائے.
ہاں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اذکرکم فاذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تو جیسے تم یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، پھر اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ کیونکہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لازیدنکم، وہ تم کو زیادہ دے گا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے حقا تقاتہ ہی کی تعریف کی ہے کہ جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اب آپ ذرا یہاں پر سوچیں اس جملے کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرو یا ایھا الذین آمنو، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، کہ جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق ہے، کتنا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ سوچے نا کتنا ڈرے ہم اللہ سے۔ اللہ جو خالق مالک مدبر ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، چاہے تو ابھی 2 منٹوں میں دنیا میں ہمیں عذاب بھیج کے خدا نہ خواستہ سب کو ملیا میٹ کر دے، انڈیویجولی کر دے، اجتماعی طور پر کر دے، تو کتنا ڈرنا چاہیے؟ کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام اجمعین جو بہت اللہ کا ڈر رکھتے تھے وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے، ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 کا نزول فرمایا، تغابن 16، اور اس میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ مستطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جتنی تم میں استطاعت ہے، حت المقدور حت الامکان، پوری طاقت اور ایفرٹس کے ساتھ کوشش کرو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی۔ کہ حق تو تم ادا نہیں کر سکتے، حق تو بہت بڑا ہے نا، اس کا حق کتنا ہے سوچ کے دیکھیں نا، کتنا ہم اس سے ڈریں، کیا کچھ کر سکتا ہے وہ، کتنی طاقت ہے اس کی۔ تو حق نہیں ادا کر سکتے تو جتنی استطاعت ہے اتنی ڈرو، حت الامکان کوشش کرو پوری طاقت کے ساتھ، مستطاعتم حت المقدور حت الامکان، پوری کوشش اور طاقت کے ساتھ، پوری کوشش اور طاقت لگاؤ کہ ہر وقت تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود رہے، ایسا ڈر جو گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو کر انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ پوری استطاعت استعمال کرو، اور استطاعت جو ہے نا وہ ہر انسان کے مختلف ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ سے ڈرنے کی استطاعت ہے نا، کیا کہہ رہی ہوں میں؟ اللہ سے ڈرنے کی جو استطاعت ہے، میں نے آپ کو آیت بتائی نا تغابن کی، فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری استطاعت۔ تو یہ جو اللہ سے ڈرنے کی استطاعت ہے نا، یہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی استطاعت پیدا کیسے ہوتی ہے انسان کے اندر؟ علم کو پڑھنے سے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا آپ میں تقوی پیدا ہوگا۔ تو تقوی کی استعداد علم سے بڑھتی ہے، علم سے جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اتنی استعداد بڑھے گی۔ تو پھر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے حاصل کیا جائے، سمجھا جائے اس چیز کو کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس علم کو عمل میں لا کر اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہر عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے کہ فاتقوا اللہ مستطعتم، پوری قوت پوری کوشش سے اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ہمارے عمل کا تعلق ہے۔ اور اگلی بات جو کی گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت اس حالت میں آئے، ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تموتن کا لفظ موت سے ہے، اور نون شد کے ساتھ اس میں تاکید ہے کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ، مگر کس حالت میں کہ وَأَنْتُمْ مسلمون، مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی لمحہ، کوئی دور، کوئی وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، کوئی لمحہ تقوی کے بغیر نہ آنا چاہیے۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہیں موت ہرگز اس حالت میں، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ دیکھیں موت کے وقت کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، کس کو پتا ہے؟ کوئی لمحہ اگلے لمحے کا کسی کو پتا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ تقوی کی کیفیت کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ مہینے، ایک مہینے کی نہ ہو کہ رمضان میں صرف تقوی ہے، ہر وقت ہو انسان کے اندر تقوی کی کیفیت، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، مرتے دم تک انسان کے دل میں، عمل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، ہر پل اس حالت میں رہے کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہو، کیونکہ انسان جس حال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اسی حالت میں اسے موت آتی ہے۔ دیکھیں نا، سوچ کے دیکھیں نا، غور سے سوچیں، جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ظاہر ہے اسی حالت میں ایک دن موت آ جائے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث کہتی ہے، ابو داؤد اور نسائی میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں حشر کے میدان میں تم کھڑے کیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو حالت احرام میں جس کو موت آ جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ روز قیامت اس کو احرام میں دفن کیا جاتا ہے، جو حج اور عمرے پر اگر ہو، اور روز قیامت وہ احرام میں لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو جس حالت میں انسان زندگی گزارتا ہے اس میں موت آتی ہے، جس میں موت آتی ہے اسی میں اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پوری زندگی میں تقوی رکھو مرتے دم تک، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان فرما بردار ہو، تاکہ اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ۔ ٹھیک، تو یہاں ہمارے سیکھنے کی بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے، بہت امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ دیکھیں کبھی زندگی میں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ کبھی کچھ دیر کے لیے بھی ایسے ہولیے میں نہیں رہنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں موت کا نہیں پتا، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ پر ہم موجود ہوں، ایسے ہولیے میں موجود ہوں، تو اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہوگی، اور پھر اٹھنا بھی اسی حال میں ہوگا۔ سوچے نا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور میں نے بھی یہ بات سیکھی تھی اپنے ٹیچر سے، جب انہوں نے اس کے اوپر یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ ہم نے اپنی ٹیچر سے، جیسے مجھ سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ ابایا نہیں اتارتی تھی، جہاں ہم نے ہمیشہ ان کو ابایا میں دیکھا ہے چاہے کہیں بھی ہو۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ نے بھی آیت پڑھی نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس جگہ میری موت آ جائے، ویسے میں پردہ کرتی ہوں، اور خدا نہ کرے کبھی میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کبھی پردے ابایا پہننے والوں سے بھی کہہ دیتے ہیں گھر والے کہ گاڑی میں ہی تو بیٹھ رہے ہیں، گاڑی میں ہی تو ٹریول کرنا، تھوڑی دور تو جانا ہے، ابایا کی کیا ضرورت ہے، کون سا اترنا ہے، بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک لمحے کے بھی نہیں اتارتی، کیونکہ اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا۔ تو میں نے ان سے یہ بات سیکھی، یہ بہت صحیح بات کہہ رہی۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی، ہم کہتے ہیں نا کہ کون سا ہم عمر بھر کے لیے یہ کام کریں، تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی جگہ چلے گئے تو کیا فرق پڑ گیا، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت کر رہے ہیں کہ پہلے تو کہا کہ انہوں نے اللہ کا ڈر اتنا پیدا کرو جیسا کہ حق ہے، پھر کہا کہ اپنی حد الامکان حسب استطاعت پیدا کرو، پھر کہا کہ مرتے دم تک اللہ کا ڈر رکھو، اور ہرگز نہ تم کو موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں بیان ہوئی ہے، جو آپ نے صرف اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، موت کے وقت اللہ سے نیک گمان رکھنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ تو آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ سوچیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، انسان مرتے دم تک کیوں کہا جا رہا ہے کہ مرتے دم تک فرما بردار رہنا؟ کیونکہ انسان کے ساتھ مسلسل 2 دشمن لگے ہوئے ہیں۔ ایک اندر سے اس کا اپنا نفس ہے، بدترین دشمن، نفس امارہ، جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک باہر سے ہے، عدو مبین، شیطان۔ اس لیے انسان بے فکر ہو کے تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا نا، شیطان تو کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وسوسے ڈالنے کی آزادی بھی دی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا امتحان ہے، اس کے وسوسوں کی ہمارے دل و دماغ تک رسائی بھی ہے، اور وہ مرتے دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا سکے۔ آخری لمحے میں بھی آتا ہے کہ آخری لمحے میں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا جو مرنا ہے وہ نافرمانی میں ہو جائے۔ وہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، امام احمد بن حنبل کا، کہ بالکل جب ان کا مرنے کا ٹائم تھا تو وہ نزاع کے عالم میں، بے ہوشی میں بار بار کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں،
تو ان کے بیٹے نے جب تھوڑا ان کو ہوش آیا تو کہا کیوں نہیں نہیں کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے نا کہ آخری لمحے تک میں وہ انسان کو بہکائے، تو میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں تمہارے بہکائے میں نہیں آ سکتا۔ تو انسان کو مرتے دم تک ہوش سے الرٹ ہو کر زندگی گزارنی ہے، شیطان کے وسوسوں کو پہچاننا ہے، دشمن اور دوست کا فرق سمجھنا ہے۔ شیطان آپ کو مرتے دم تک پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے مان والو، پوری زندگی کے ہر معاملات میں ہر پر اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کے احکامات کو ہمیشہ ہر لمحے پیش نظر رکھو، ایمان کے ساتھ جیو، ایمان کے ساتھ مرو، اور ہرگز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمام زندگی تم اچھا کرتے رہو اور آخر میں لغزش میں کر کے سب کیا کرایا ضائع ہو جائے۔ یقین یہ رکھو، ایسا زندگی گزارو کہ میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، ساری عمر اسی طرح کر کے زندگی گزارو کہ میں فرما بردار ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسلم للہ وجہ کیا ہوا ہے، اور یقین کے ساتھ مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی میں مروں گا اور اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہدایت کی جا رہی ہے اور یہ خلاصہ ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑ لو۔ یہ وَاعْتَصِمُوا کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی اسی سے، اعتصام سے، یا تسم کے جو میں نے آپ کو معنی بتایا نا، مضبوط پکڑنا، تو وَاعْتَصِمُوا بھی اعتصام سے ہی ہے، اور یہ امر جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ، حبل کو، اللہ کی رسی کو۔ حبل جو ہے نا، صرف رسی کو نہیں کہتے، ہر وہ چیز جو کسی تک پہنچنے کا واسطہ یا ذریعہ یا وسیلہ ہو، اس کو حبل کہا جاتا ہے، حبل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان سے ہی خطاب ہے کہ تم سب مل کر پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جميعا مل کر، بلا تفرقو، اور آپس میں تفریق نہ ڈالو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ تو پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حق ہے اس کے ڈرنے کا، اور ہدایت کی گئی کہ اللہ کے فرما بردار ہو پوری زندگی، اور موت تک تم اس کی فرما برداری پر قائم رہو، دین پر موت کی تاکید کی گئی۔ اب یہ سب کچھ ہوگا کیسے کہ تقوی بھی اعلیٰ درجے کا ہو، حق کا تقاتے ہی، اور موت تک انسان فرما بردار رہے، اس کی ترکیب اور طریقہ اور ٹپ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ٹپ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا، مسلمانوں سب مل کر، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جميعاً سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جميعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ یہ تاکید کی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ تو اب دیکھیں، پہلے ایک مسلمان کو اس کی انفرادی زندگی کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں بتائی گئیں، یا تسم باللہ، اللہ کو پکڑ لو، حقہ تقاتے ہی، اور ایمان پر موت۔ اور اب اجتماعی، جو ایک ایز اے اجتماعی زندگی جو مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں سب مل کر، ایک ہو کر، ایک جان ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، قرآن اور سنت مراد ہے، قرآن کے احکامات مراد ہیں۔ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ یہاں بھی حبل اللہ سے مراد قرآن ہے؟ دیکھیں، مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے القرآن حبل اللہ متین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مسلم کی ہے، کہ آپ نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، متین مضبوط کو کہتے ہیں۔ تو حبل میں نے آپ کو بتایا ہر وہ چیز جو کسی تک پہنچنے کا واسطہ یا ذریعہ یا وسیلہ ہو۔ تو قرآن کو کیوں حبل کہا گیا؟ حبل اللہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کی رسی کیوں کہا گیا؟ سوچے نا، اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے ایک مسلمان کو، ایک تو سب سے پہلے جو مسلمان قرآن کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ قرآن ایک رسی کے طور پر اس کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کو گرنے سے بچاتا ہے۔ ہر زندگی کے قدم پر جب وہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑے رکھتا ہے تو قرآن اس کو ہر لمحے زندگی کے ہر اسٹیپ پر گرنے سے بچاتا ہے۔ سوری۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، رسی جو ہوتی ہے
اس سے ہی جو انسان اگر کہیں پر بندی بھی ہو اسی سے چڑھ کر اوپر جاتا ہے. تو قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں. تو قرآن ہی وہ رسی ہے جس کے ذریعے چڑھ کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کو پاتا ہے. اس لیے قرآن کو رسی کہا گیا ہے. پھر حبل اللہ المتین، مضبوط رسی بھی کہا گیا ہے. مضبوط رسی کیوں کہا گیا ہے قرآن کو؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو ایک مضبوط ترین رسی کے طور پر ہی بھیجا ہے امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر ساری امت مسلمہ اس کو مل کر پکڑ لے گی، اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، تو وہ ایک بہت بڑی قوت بن سکتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی. کبھی شکست نہیں کھا سکتی. تو آج آپ سوچ کے دیکھیں کہ امت مسلمہ کا یہ حال کیوں ہے، بدحال کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو حبل اللہ المتین ہے اس کو تو پکڑا ہی نہیں ہے سب نے مل کر، تفرقو کیا ہوا ہے، فرقہ واریت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں. اس لیے ہم آج جو ہے وہ اللہ تک، اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ ہمارا قائم نہیں ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان جو ہیں وہ کمزور پڑ چکے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نہیں کیا گیا، اور اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن وہ تفرقے میں پڑ گئے، بہت تفرقے ہیں. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑو، کیونکہ قرآن سے جڑنے سے ہی اہل ایمان کا آپس میں اور اللہ سے تعلق مضبوط اور مربوط ہوگا. اسی کو تھامنے سے دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل ہوگی. قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، سنت رسول کا اتباع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک واحد راستہ ہے، یاد رکھیں، جس پر چل کر امت مسلمہ تفرقہ بازی سے بچ سکتی ہے. اور جب تفرقہ بازی سے بچے گی امت مسلمہ، تبھی وہ ایک بڑی قوت بن کر ابھر سکتی ہے. اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ دیکھیں جس طرح حبل الورید جو ہوتی ہے، حبل الورید، حبل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ذریعہ اور ایک واسطہ کو کہتے ہیں، رسی کو بھی کہتے ہیں. اور حبل ورید کس کو کہا جاتا ہے؟ شہرک کو کہتے ہیں. قرآن میں آتی ہے نا، یہ ورڈ آتا ہے بحبل اللہ، یہ کہ حبل اللہ ورید کا لفظ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگا ابھی آپ اس کو میں بتاتے ہوں. ہاں، شہرک جو ہوتی ہے نا، مین جو گردن اور سر کو کنیکٹ کرتی ہے نا، جس کو اگر کاٹ دیں تو انسان مر جاتا ہے، اس کو قرآن میں حبل اللہ الورید کہا گیا ہے. تو اب حبل اللہ قرآن کو بھی کہا گیا ہے. تو دیکھیں جیسے جو شہ رگ ہوتی ہے ہماری، جو گردن سے جاتی ہے اور سر میں بلڈ سپلائی کرتی ہے برین کو، اگر وہ شہ رگ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ دماغ کا جو تعلق ہے وہ تمام اعضاء سے کٹ جاتا ہے، اور تمام اعضاء جو ہیں وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو حبل اللہ ہے نا، حبل ورید کی طرح قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے اس کو، تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دیں گے تو وہی ہوگا جو حبل ورید کٹنے سے ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کٹ جائے گا. وہ تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے. جب تعلق کٹ گیا تو تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے. بچ ہی نہیں سکتی امت مسلمہ اگر قرآن سے مل کر سپنی پکڑے گی اور اپنا اپنا الگ سے ایک فرقہ واریت نکال لے گی. تو بالکل اسی طرح ہوگا جیسے شہرک کٹنے سے دماغ کا تعلق اعضاء سے ختم ہو جاتا ہے اور اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پر قرآن کو نہیں پکڑے گی، اس کے احکامات پر اجتماعی طور پر عمل نہیں کرے گی، مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے گا. اور جسمانی اعضاء کی طرح مسلمان بھی جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، مغلوب و مفلوج ہو جائیں گے. کوئی بھی اٹھ کر ان کو شکست دے دے گا. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نہیں کیا جا رہا. تو بنیادی طور پر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دنیاوی اور اخروی کامیابی کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ مل کر سب صرف قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اتفاق سے رہو گے، اتفاق قائم رہے گا. تمہارے الگ الگ نہ رہو، آپس میں نہ پھٹو. اگر قرآن کو مل کر پکڑو گے تم ایک مضبوط قوت بنو گے. ساری دنیا تم سے ڈرے گی، تمہارے اوپر حملے کر کر کے تمہیں کمزور سمجھ کے دبائے گی نہیں. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کرو وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طرح مل کر مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو. اس طرح تم مل جل کر عبادات کرتے ہو،
جس طرح مل جل کر تمہیں عبادات کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح تم قرآن حدیث میں بھی متفق رہو. ہاں؟ دیکھیں فرقہ واریت میں کیوں پڑھتے ہو؟ ولا تفرقوا، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو بنیاد بنا کے تفرقے بازی کر لی ہے، وہ فرقہ ہے وہ فرقہ ہے. تو عبادات سے سیکھو نا. کیا مل جل کر عبادات نہیں کرتے جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کرتے ہو نا تم. دیکھیں مردوں کو 5 وقت نماز کا باجماعت کا حکم دیا گیا ہے، سب مل کر نہیں کرتے؟ پڑھتے ہیں نا، سب بناتے ہیں، مل جل کر نماز پڑھے ہوتے ہیں، روزے سب مل کر رکھتے ہیں ایک ہی مہینے میں، حج تمام اسلامی ممالک کے لوگ مل کر ایک طریقے سے وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ سب ایک طریقے سے دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، افشوا السلام. تو وہ سب کرتے ہیں سلام، اور وہ بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارہ بڑھے. تو پھر جب یہ سب کام مل کے کر سکتے ہو تو قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ پکڑ لو. ولا تفرقوا، پکڑ لو گے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا کے اوپر تمہارا کمانڈ ہوگی، لوگ تم سے ڈریں گے مسلمانوں سے، نہ کہ تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہوں. تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ 2 اصول مسلمانوں کو اپنی زندگی میں لازم طور پر شامل کرنے ہیں. انفرادی طور پر کیا؟ یعتصم باللہ کرنا ہے، اللہ کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن کے احکامات کے اوپر چلنا ہے. اور دوسرا اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، ورنہ مستطاعتم، حت الامکان استطاعت استعمال کرنی ہے اللہ کا تقوی ہر چیز میں ہو. تو یہ تو انفرادی طور پر کرنا ہے. اور اجتماعی طور پر کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کے احکامات پر کاربند رہنا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کرنا ہے، ولا تفرقوا کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر ان 2 اصولوں سے انحراف کیا گیا تو آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ واریت پیدا ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی، دل آپس میں پھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھٹ جائیں گے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے ان کی جو وحدانیت ہے امت مسلمہ کے طور پر. اس لیے اگر ہم فرقہ واریت کی تاریخ دیکھیں تو صحابہ کرام اور تابعین تک فرقہ واریت گروہ بندی تھی ہی نہیں. اختلاف ہوتے تھے، انسان تھے نا، اختلافات تو ہوتے تھے، لیکن فرقہ واریت نہیں تھی، فرقے نہیں بنائے تھے انہوں نے. تو ایسا کیوں تھا؟ اس کا کیا وجہ تھی؟ سوچے نا. کیونکہ دیکھیں ان کا مرکز اطاعت اور عقیدت ایک ہی تھا. وہ کیا تھا مرکز اطاعت اور محور عقیدت؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت. تو ہوتا یہ ہے فرقہ واریت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں. ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسانوں کے مرکز عقیدت اور اطاعت بدلتے ہیں تو آپس میں تفرقہ پڑتا ہے. اور مرکز عقیدت اور اطاعت کیسے بدلتے ہیں؟ مرکز عقیدت اور اطاعت کیا ہونا چاہیے؟ جو صحابہ کا تھا، ان میں فرقہ نہیں پڑا، قرآن اور سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. مرکز عقیدت اور اطاعت کیسے بدلتے ہیں جب فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے؟ ایسے بدلتے ہیں کہ جب انسان بجائے قرآن کی بات کو، سنت کی بات کو اہمیت دینے کے اپنے فرقے کے سربراہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے کہ نہیں جی ہمارے سربراہ تو یہ کرتے ہیں. تو مرکز اطاعت اور عقیدت بدلتے ہیں اور آپس میں تفرقے بازی بڑھتی ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے بچیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولا تفرقوا، تو ہمیں اپنے نفس کی، یہ اپنی انا کی، ان سب کی قربانی دینی ہوگی. بیکار چھوٹے چھوٹے فروئی مسائلوں کے پیچھے انا میں آ جانا، انائیت میں آ جانا، اور یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوگی. اور سب سے اہم یہ بات کہ مرکز عقیدت اور اطاعت صرف قرآن اور حدیث کو رکھنا ہوگا، صرف قرآن اور حدیث کو. تب ہم یہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹیں گے، اور جو نصارہ ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹیں گے، اور امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک فرقے کے، اور وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا. تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں فرقہ واریت سے بچنے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو تم لوگ اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر. کیا تھی اللہ کی نعمت تم پر جس کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں؟ اس کن تم، جب تھے تم آدان دشمن. آدان جو عدف کی جمع ہے، دشمن. تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت یاد دلا رہے ہیں. اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، آدان تھے، تو کیا کیا؟ فَأَلَّفَ، تو اس نے الفت ڈال دی. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان.
فَأَلَّفَ کا لفظ ہے نا، الفا کے مطلب ہوتے ہیں ملانا اور محبت ڈالنا. تو تم تو آپس میں دشمن تھے، تو اس نے الفت ڈال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں. تو کیا ہوا؟ فاصبحتم، تو ہو گئے تم بنعمت ہی، ساتھ اس کی نعمت کے، اخوانا، بھائی بھائی. فاصبحتم کا لفظ اصباح سے ہے، اور یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اصباح کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ہوا، وہ ہوا یا صبح کے وقت ہوا. تو خاص کانٹیکس میں ان آیات کا نزول آپ یاد رکھیں، جو میں نے آپ کو اوس و خزرج کا واقعہ بتایا اسی کے اوپر یہ ساری چیزیں نازل ہوئی. لیکن تعویل عام میں بھی اس امت مسلمہ کے لیے ان آیات میں بہت بڑا سبق موجود ہے. انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا پورا لاہ عمل موجود ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہنے یاد کرو نعمت اللہ کی تم پر جو اللہ تعالیٰ نے کی. تو نعمت اللہ سے مراد یہاں دین اسلام ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، نعمت سے مراد دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھے تم؟ اس کنتم آدان، تم تو دشمن تھے آپس میں، شدید دشمنیاں تھیں. تو اسلام آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اسلام کی نعمت تمہیں دینے کے بعد فَأَلَّفَ، تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے اندر، تو تم ہو گئے آپس میں بھائی بھائی، شیر و شکر ہو گئے. اخوانن جو ہے اخی کی جمع ہے. تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، نعمت سے مراد دین اسلام ہے. اسلام آنے سے پہلے آپ سوچیں پورے عرب معاشرے میں قبائلی نظام رائج تھا، لوٹ مار قتل و غارت گری کا بازار کرم تھا، کوئی حکومت عدالت نہیں تھی، قبائلی حمیت بہت زیادہ تھی، جسے قرآن نے حمیت جاہلیہ کہا ہے. حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی حمیت. قبائلی حمیت کیا ہوتی ہے؟ قبائلی بہت زیادہ غیرت. اور یہ قبائلی حمیت اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ہائٹ کو، کہ انتقامی کارروائیاں، لڑائیاں صرف ایک قتل پر اتنی لمبی چلتی تھی کہ ہزاروں لوگ مر جاتے تھے، پورے کے پورے قبیلے تباہ ہو جاتے تھے، اور جنگ ختم نہیں ہوتی تھی. اس کی بڑی مثال جنگ بواس جو میں نے آپ کو بتائی، اوس خزرج کے درمیان جو 120 سال چلی. اور اسی طرح پھر مکہ میں بھی قبیلہ بکر اور قبیلہ ایک بنی تغلیب تھا، ان میں مکہ میں لڑائی ہوئی تھی جو نصف صدی تک جاری رہی تھی، 50 سال تک. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا یاد کرو کہ تم تو کیا تھے، اللہ کی نعمت یاد کرو، دین اسلام جو اس نے بھیجا، اس سے پہلے تو اس کو تم آدان تھے. دین اسلام، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو سرفراز فرمایا، ساری برائیاں نفرتیں جو ہیں وہ دور ہو گئیں. تو پہلے اسلام سے پہلے اتنا زیادہ جو جنگ ہوتی تھی اور اتنی زیادہ قبائلی حمیت، اس سے کیا تھا کہ جو ہوش مند لوگ تھے وہ تنگ آ چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوٹ مار قتل و غارت گری ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت بھیجی. نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس کو، اس سے سرفراز فرمایا، برائیاں نفرتیں دور ہو گئیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، سب آپس میں کیا ہو گئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا ہو گئی. تو اب خاص کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں، اوس و خزرج میں کیا ہوا؟ 120 سال تک جنگ چل رہی تھی، اسی خاص کانٹیکس وہی ہے اس کا، وہ واقعہ. اور پھر کیا ہوا؟ بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے. اور عام کانٹیکس میں بھی یہ ہوا، اتنی دشمنیں عداوتیں تھیں جنرلی عرب میں، لیکن جب صحابہ کرام اجمعین بن گئے تو کیسی محبتیں آپس میں ہو گئی. جب انصار اور مہاجرین میں آپس میں جو اخوت و بھائی چارہ ہوا، یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو وہ سب کس نے کیا؟ دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تھی. فَأَلَّفَ، اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم، تو تم ہو گئے بے نعمتی اخوانا. سب یہ اللہ کی مدد سے ہوئے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ختم نہ ہوتا، یہ دلوں میں الفتیں پیدا نہیں ہوتی، یہ خاص اللہ کے کرنے سے پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ، تم تو تھے اللہ شفا حفرتن، ایک گڑھے کے کنارے پہ تھے، من النار، آگ کے، آگ میں سے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تم کھڑے ہوئے تھے. وَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا، اس سے، اس گڑھے سے. تو شفا کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے، اور شفا جو ہے وہ صحت یابی کو کہتے ہیں. اور حفرتن کا جو ورڈ ہے نا، گڑھے کو کہتے ہیں. اور گڑھا کیسا؟
جو اندر سے خالی یا کھوکھلا ہو. اور یہاں پر شفا من النار کی بات ہو رہی ہے. شفا حفرت من النار، آگ کا گھڑا جو اندر سے خالی یا کھوکھلا اور اندر آگ جل رہی ہو. تو حفرت گڑھے کو کہتے ہیں، اور حفرہ کے مطلب ہوتے ہیں زمین کھودنا، حفرہ. اور محفر کہتے ہیں گھڑا کھودنے کے آلے کو، محفر، مفعل سے محفر. ٹھیک ہے. اور انقذکم کا لفظ جو ہے وہ نقضہ سے ہے، نون کاف زال. تو نقضہ کے مطلب، انقذہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی کو کسی مصیبت ہلاکت سے بچانا. تو اب سوچے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو نفرتوں عداوتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں بالکل شفا حفرتن پہ تھے، ایک من النار، آگ میں، آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو بچا لیا اسلام سے سرفراز فرما کے. تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کیسے کھڑے تھے؟ دنیا میں تفرقے بازی، قتل و غارت گری سالہ سال چلا کے، یہ کیا آگ کے گھڑے کے کنارے ہی کھڑے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اگر یہ سب جاری رکھتے تو کیا کرتے؟ آگ کے گڑھے آخرت میں جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتے. تو فَأَنْقَذَكُمْ، دنیا میں اس نے تمہیں تفرقے بازی، قتل و غارت گری سے بچا لیا. قتل و غارت گری، تفرقے بازی، کفر تک جانے کی گڑھے میں، آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. اور آخرت میں جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، اس قتل و غارت گری، دشمنی اور عداوت سے بچا کر. تو دنیاوی طور پر یہاں آگ کے گڑھے سے بچا لیا، تم کو گرنے سے کیا مراد ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا. یعنی دنیا میں اس نے آپس کی لڑائیاں، اختلافات، تفرقے بازی سے بچا لیا، جو ایسا گڑھا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور جس میں گر کر انسان کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے. اور آخرت میں ظاہر ہے پھر جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. سورہ الانفال آیت نمبر 63، اس کے ریفرنس میں آپ لکھ لیں، الانفال 63، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، ورنہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو آپس میں نہیں ملا سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں، عرب کے جو سارے لوگوں کے، کس نے الفت ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. ورنہ آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے. اللہ ہی ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی اور جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے خزانے بھی خرچ کر کے انسان آپس میں الفت اور محبت نہیں پیدا کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ نہ چاہے، اللہ دلوں میں الفت ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان اکیلا بھی نہیں رہ سکتا، الفت محبت اس کو چاہیے ہوتی ہے. سوشل اینیمل ہے نا، آپس میں تعلق کرنا بھی چاہتا ہے. اور جو انسانی تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو ہوتی ہیں. ایک بنیاد ہوتی ہے ضرورت اور مفاد کی خاطر تعلق رکھا جاتا ہے کہ ضرورت ہے فلاں شخص کی، ہوتی ہے نا، یا اس سے ہمارا کوئی مفاد جڑا ہوا ہے. دوسری بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تعلق کی خالص اللہ کے لیے تعلق. تو پہلا جو تعلق ہے نا ضرورت اور مفاد کے خاطر، وہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے نا، کیونکہ جو مفاد کی خاطر یا ضرورت کی خاطر دوستی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم ہو جاتی. ضرورت ختم ہوئی، دوستی ختم ہو گئی، مفاد ختم ہوا، تعلق ختم ہو گیا. لیکن جو دوسرا تعلق ہے نا اللہ کی خاطر، بے لوث تعلق، وہ پائیدار اور اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. اللہ کی خاطر تعلق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اس سے تعلق رکھنا ہے، رکھنا ہے. یا پھر جو قرآن کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تعلق جو ہے وہ اخلاص اور پائیداری پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو یا اللہ کے کام کی خاطر ہو، ہمیشہ پائیدار رہتا ہے. تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اسی طرح یعنی جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کرو، جو اپنی انفرادی زندگی میں یہ سب کرو، حقہ تقاتے ہی، اللہ کا جتنا تقوی کا حق ہے وہ کرو، یا تسم باللہ کرو، اجتماعی زندگی میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا کرو، ولا تفرقوا. اس سب کو اللہ تعالیٰ آیات کو اسی لیے بیان کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اگر اس کو غور سے پڑھو گے، سمجھو گے، عمل میں لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے.
اگر سمجھ کر پڑھو گے نہیں تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ لعلکم تہتدون کیسے ہوگا؟ اگر پڑھو ہی کہ نہیں یا صرف عربی میں پڑھو گے تو پھر تو لعلکم تہتدون نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم ان کو سمجھو، پڑھو، غور کرو، ہدایت پا جاؤ گے. کیا ہدایت پا جاؤ گے؟ کہ یہ ہدایت پا جاؤ گے کہ اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے تو حت المقدور تو پیدا کرنا ہی ہے، مستطاعتم. اور یہ ہدایت پا جاؤ گے کہ مرد دم تک مسلمان رہنا ضروری ہے، آخری لمحے تک، زندگی کے ہر لمحے میں بھی فرما بردار اور مسلمان، کیونکہ آخری لمحے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو سمجھے. وانتم مسلمون، یہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ مرتے دم تک مسلمان، کس کو ہمیں سے پتا ہے کہ مرتا دم جو ہے کب آئے گا؟ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں مسلمان رہنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہنا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا. لعلکم تہتدون کے مطلب یہ سارے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.